औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से आप सबका मशकूर हूँ कि जब जब हमने आपको ज़हमत दी आप बर वक्त पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में जिस स्टैंडर्ड की जिस क्वालिटी की मीडिया मैंने देखी है वो शायद ही कहीं और हो, तो मैं उसके लिए आप सबका मशकूर हूँ। आज 61वीं काबीना का इजलास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान के ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें रेगुलर एजेंडा आइटम्स 23 थे और 4 एडिशनल एजेंडा आइटम्स थे, जिनके ऊपर काफ़ी तफसील में हर एजेंडा आइटम के ऊपर बात हुई, उनके कानूनी पहलू देखे गए और उनके अवाम की फलाह व बहबूद के हवाले से उनके क्या असरात होते हैं ये भी तफसील में देखा गया। आज सबसे जो पहला एजेंडा आइटम था वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज या PMS के एग्ज़ाम्स के हवाले से काबीना के ज़ेर गौर आया, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत एग्ज़ाम्स होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की यूथ का ये एक बहुत बड़ा मुतालबा था। 33,000 के करीब नौजवानों ने उस टेस्ट में अप्लाई किया था, जिसकी स्क्रीनिंग टेस्ट हो गई थी और नौजवानों को ये ख़दशात थे कि स्क्रीनिंग टेस्ट की बुनियाद पर उनकी काबिलियत को ना जांचा जाए, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक्ट है उसके तहत उनको ये इख्तियार दे दिया जाए कि तमाम लोग पूरे पेपर्स में अपीयर हो। जैसा कि आपको इल्म है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और हमारी वफाकी हुकूमत नौजवानों की फलाह और नौजवानों की बैक पे बहुत ज़्यादा यकीन रखती है और बहुत बड़ी सपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में नौजवानों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो इस ज़मन में ये फ़ैसला हुआ कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन को ये हिदायत चली जाएंगी कि और तमाम जो कैंडिडेट्स ने उम्मीदवारों ने अप्लाई किया हुआ है तकरीबन 33,400, उन सब को इजाज़त दे दी जाए कि वो इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लें। ये नौजवानों की फलाह और उनके भरपूर मुतालबे पर यह फ़ैसला हुआ है, और जो कि जिससे एक तरफ उनको एक मौका मिलेगा, साथ ही साथ जो मेरिट है उसकी बालादस्ती भी कायम होगी कि हम एक पेपर के ऊपर नहीं बल्कि तमाम जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्ट में जितना उनका एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो उन्हीं के तहत उनकी हम काबिलियत को जांचेंगे, और PMS के तहत जो अभी नए कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे सारे, वो उनमें से बेहतरीन लॉट हमारे पब्लिक सर्विस को ज्वाइन करेगी। एक तो ये बहुत बड़ा अहम फ़ैसला था। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वो पहली हुकूमत बन रही है पाकिस्तान में जो अपनी एक फूड सिक्योरिटी पॉलिसी दे रही है। हमने 1 साल कबल ये ऐलान किया था, अगर आपको याद हो, कि वज़ीर आला महमूद ख़ान ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर और जो वज़ीर आज़म का विज़न है, जिन्होंने पहली ही तकरीर में स्टंटेड ग्रोथ के बारे में बात की थी, हमारे जो मल नरिश बच्चे हैं या हमारे यहाँ जो एक फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम आपको खैबर पख्तूनख्वा के स्टेटिस्टिक्स बताएं, जो कि पूरी दुनिया में जो एक इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके तहत अगर हम देख लें तो तकरीबन तमाम अज़ला में 40% से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम स्टंटेड को देख लें तो उसमें भी हमारे कुछ अज़ला जो है वो 50% से भी ज़्यादा हैं, स्पेशली जो हमारे बच्चों की ग्रोथ है, और जिसके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पहली ही तकरीर में कहा। तो 1 साल कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान ने एक पॉलिसी डायरेक्शन दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा में फूड सिक्योरिटी पॉलिसी बने। उसके चीदा चीदा खदो खाल तो यकीनन यही है कि हमारा जो ग्रीन सेक्टर है, जिसमें बिलखुसूस ज़राअत का महकमा, इरिगेशन का महकमा, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, ये उसमें 4 जो है लीडिंग डिपार्टमेंट्स हैं। इनको एक काउंसिल बनेगी फूड सिक्योरिटी के हवाले से, जिसको वज़ीर आला साहब ख़ुद चेयर करेंगे। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी होंगे, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी फूड, सेक्रेटरी इरिगेशन, सेक्रेटरी फॉरेस्ट, और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से सरहा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नुमाइंदे, उसके साथ साथ हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यानी ये जो पूरा काउंसिल बनेगा वज़ीर आला साहब की ज़ेर सरपरस्ती, और जिसके बारे में आज ये फ़ैसला हुआ है कि हर महीने इस काउंसिल की एक मीटिंग वज़ीर आला साहब ख़ुद चेयर करेंगे, जिसका एक रिव्यू होगा। तो ये जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसकी हम माहाना एक अपडेट लिया करेंगे, रिव्यू होगी, और उससे
خیبر پختونخوا میں اس سیکٹر میں کیا ترقی ہو رہی ہے, کیا کیا چیلنجز ہیں, کس قسم کی ہم ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں, اور ہمیں جو چیلنجز سامنے ہیں, جن میں اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے بڑا ہمیں ہر سال جو ہے گندم کی مد میں ایک چیلنج رہتا ہے, اور الحمدللہ اس دفعہ آج کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا, جس کے بارے میں نے پچھلے دنوں بات بھی کی تھی, کہ ایک سال میں ہماری گروتھ 11 لاکھ ٹن سے 16 لاکھ ٹن تک گئی ہے. یہ جو ایریگیشن چینلز کے اوپر بات ہوئی ہے, یا واٹر سورسز بنے ہیں, واٹر چینلز بنے ہیں, یہ اس کے ہمیں ثمرات نظر آ رہے ہیں. تو 11 لاکھ ٹن سے 16 لاکھ ٹن ابھی بھی ہم ڈیفیسٹ ہیں گندم کے معاملات میں, لیکن بہتری آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو فوڈ سیکیورٹی پالیسی میں ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال ہم کریں گے, اس کے حوالے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری بھی اس میں اپنا رول ادا کرے گی. پرائیویٹ سیکٹر میں ہم چاہتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ہم فروغ دیں. ہم فوڈ سیکیورٹی پالیسی کے تحت یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی فوڈ آئٹمز ہو وہ ایکسیسیبل ہو, ہر بندے تک ان کی رسائی ہو, ہر بندہ جو ہے وہ فوڈ آئٹمز اور فوڈ آرٹیکلز کو ایکسیس کرے. اس کے علاوہ افورڈیبل ہو. ہم یہ انشور کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں جن جو ویٹ یا جن کراپس میں ہمیں چیلنجز ہیں ان کو ہم سبسیڈائز کرنا شروع کر لیں. آپ کے سامنے ہے کہ کسان کارڈ جو ہے خیبر پختونخوا میں لانچ ہو چکا ہے, جس کے تحت ہم پیسٹیسائڈز, ایگریکلچرل ٹولز, اور وہ بہت آسان شرائط پہ ہم اپنے 6.5 لاکھ کے قریب کسانوں کو وہ سروس پرووائڈ کرنے کے لیے اوپن ہے. تو کسان کارڈ جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور ایک سال میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 11 لاکھ ٹن سے ہم 16 لاکھ ٹن میں, تو جس دن وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی اس دن سے ہی اس کے بارے میں کام شروع ہوا. اور آج یہ بھی کابینہ کو بتایا گیا کہ اگلے 10 سال میں ہم 236 ارب روپے جو ہے اس سیکٹر میں انویسٹ کریں گے, جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں. اور اس سے 236 ارب سے رفلی اندازاً تقریباً 700 ارب روپے کا فائدہ ہوگا بالواسطہ اور بلا واسطہ ہمارے کسانوں کو, ہمارے یوتھ کو. اس سے روزگار بڑھے گا, اس سے ریسرچ میں ہمیں فائدہ ہوگا, ہماری یونیورسٹیز کو ہم ایکوپ کر رہے ہیں, ہمارے ایگریکلچر اسپیشلسٹ کو ہم لے رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو ہم انگیج کر رہے ہیں. تو یہ جو آج فوڈ سیکیورٹی پالیسی ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے لیڈ لی. وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو خود کہا کہ وہ ہر مہینے اس کی ایک پروگریس ریویو کریں گے, اور جو پہلی تقریر تھی وزیر اعظم صاحب کی اس کے تناظر میں جو انہوں نے اسٹینٹڈ گروتھ کے بارے میں کہا تھا, یا مال نرشمنٹ کے بارے میں کہا تھا, یا ہماری جو فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز آگے آ رہے ہیں اس کے بارے میں, تو یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا اور اہم قدم ہے. تو فوڈ سیکیورٹی پالیسی جو ہے آج کابینہ نے اپروو کر دی ہے, اس کا پہلا ریویو میٹنگ بہت جلد وزیر اعلیٰ صاحب خود چیئر کریں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا میں واٹر ایکٹ بھی آ چکا ہے. ہمارے جو اس فوڈ سیکیورٹی پالیسی کو ہم لنک کر رہے ہیں CRBC کے ساتھ, چشمہ رائٹ بینک کنال کے ساتھ. یہ 236 ارب میں جو خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر اس میں CRBC بھی ہے, ہمارے کمانڈ ایریاز کی ڈیولپمنٹ بھی ہے, ہمارے جو بیرن لینڈز ہیں. اور اسپیشلی آج کابینہ نے یہ بھی اپریشیٹ کیا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ انشور کیا ہوا ہے کہ ہماری جتنی بھی زرعی زمینیں ہیں وہ ان کی سیکیورٹی اور ان کی سیفٹی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے, کہ جتنی ایگریکلچرل لینڈ اویلیبل ہوگی. اور جیسے آپ کو علم ہے کہ ہماری جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے اوپر پہلے سے پابندی لگ چکی ہے کہ وہ ایگریکلچرل لینڈ پہ نہیں ہوگا. ہماری لینڈ یوز اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ بن چکی ہے. ہمارے 6 اضلاع کے لینڈ یوز پلانز جو ہیں وہ تیار ہیں تقریباً, اور 22 کے انشاءاللہ 22 اضلاع کے ہمارے 30 دسمبر 2022 تک وہ بھی اپروو ہو جائیں گے. تو فوڈ سیکیورٹی پالیسی ایک ہولسٹک اور ایک آل انکلوسیو ایک پالیسی ہے, جس سے انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں شارٹ ٹرم میں, مڈ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں ہم خیبر پختونخوا کو ایک فوڈ سیکیور, اور ہمیں جو چیلنجز ہیں اس سے ہم نبردآزما جو ہو رہے ہیں ان کو ہم کور کر لیں گے. آج مختلف جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں ان میں ان کی تفصیل ہم آپ کے ساتھ ٹکرز پہ شیئر کریں گے. یقیناً آپ کے سوالات بھی ہوں گے. آج وزیر اعلیٰ صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں پہلی دفعہ, جو ہمارے ارشد ایوب صاحب ہیں وہ آج پہلی دفعہ ہیں, ان کو مبارکباد دی. مجھے بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے مبارکباد دی. اس کے علاوہ ایک اہم ایجنڈا آئٹم جس کے بارے میں کافی تفصیل سے بات ہوئی وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. آپ کو علم ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے 21 اکتوبر کو ایک لیٹر بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ہمارے ایکٹ کے تحت 2 ٹیئرز کے الیکشنز الگ الگ کرائے جائیں. اس حوالے سے
اگلے ہی دن الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ خط آیا یا نوٹیفیکیشن آیا، ہمیں آگاہ کر دیا گیا کہ پہلے 17 اضلاع کے ولیج کاؤنسل اور تحصیل کے اکٹھے ہوں گے الیکشن، اور پھر اس کے بعد جو 18 اضلاع ہیں ان کے دوسرے مرحلے میں ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے، آپ کو اس بات کا علم ہے اور آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تسلیم کیا، اور ہم نے تحریک انصاف کی جو ہماری ایک پوری تنظیمی سٹرکچر ہے، ہم نے ہدایات جاری کر دی کہ الیکشنز کی تیاری شروع کر دی جائے۔ اس حوالے سے کل ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آنریبل پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ولیج کاؤنسلز اور نیبرہڈ کاؤنسلز جو ہیں وہ غیر سیاسی نہیں ہوں گے، وہ سیاسی بنیادوں پر کنٹیسٹ ہوں گے۔ اس حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس پہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے بھی کل ایک مراسلہ یا ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ وہ اس کو متعلقہ شیڈیول کے مطابق ہی کنٹیسٹ کریں گے۔ آج کابینہ میں اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ 4 رکنی کابینہ کمیٹی، جس میں شاہرام خان ترکی صاحب، تیمور جگڑا صاحب، شوکت یوسفزئی صاحب اور میں، ہم کل الیکشن کمیشن کے ساتھ اس معاملے کو تفصیل میں ڈسکس کریں گے، اور ہم الیکشن کمیشن کو اپنے خدشات اور جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے تناظر میں جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس پہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ اور خیبر پختونخوا حکومت، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری رکھتے ہوئے تمام اداروں کے درمیان ایک بہترین کوارڈینیشن کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہم نے ہمیشہ فراخ دلی کا اور بہترین انتظام اور انصرام سے ہم نے اداروں کے درمیان کسی قسم کی ایسی فضا قائم نہ کرنے کی ایک روایت برقرار رکھی ہے۔ ہم ابھی بھی پشاور ہائی کورٹ کے جو ہمارے معزز عدلیہ ہے ان کے فیصلوں کی قدر کرتے ہوئے ہم صرف اپنے خدشات سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں گے، اور آئندہ جو آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں اس حوالے سے ہم الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ معاملہ بھی جیسے پچھلے معاملات ہم نے افہام و تفہیم سے اور ایک بہترین طریقے سے ریزالو کیے، اس کو بھی ہم ریزالو کر پائیں گے۔ آج کابینہ نے 300 ملین جو ہے وہ فرٹیلائزر کی سبسڈی کے لیے بھی مختص کر دی ہیں، جو ضمنی گرانٹ آج اپروو ہوا ہے۔ آج ہی ایک اہم فیصلہ ہوا جو کہ کافی پینڈنگ تھا، اور میں آپ کے توسط سے مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ فرنٹیئر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو ہمارے کالجز تھے اس میں 519 اساتذہ کرام اور خواتین جو ہے وہ برسر روزگار تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا ایشو تھا ان کی ریگولرائزیشن کا، جو کہ آج کابینہ نے اپروو کر دیا۔ فرنٹیئر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے 519 ملازمین کی ریگولرائزیشن جو ہے آج کابینہ نے اپروو کر دی اور ڈرافٹ ایکٹ کی منظوری دے دی، جو کہ اگلے اسمبلی اجلاس میں پیش ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کے سروس رولز بھی جو ہے وہ فائنل ہو گئے، آج کابینہ نے اپروو کر لیے ہیں۔ ہمارے جو BOIT بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ، اس کے وائس چیئرمین کی تقرری بھی عمل میں لائی گئی۔ حسن فرید صاحب کو جو ہے وہ اس کا وائس چیئرمین کے پوسٹ پر تقرری ہو گئی ان کی۔ اپر سواٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ہماری آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت پہلے دن سے ہماری جو معدنی ذخائر ہیں اس کے اوپر ہم نے فوکس رکھا ہوا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ 10 گنا سے زیادہ ہماری ریونیو میں اضافہ ہوا ہے۔ تو معدنی ذخائر کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیبر پختونخوا کو سیاحت اور ٹورسٹ ایریا سے نوازا ہوا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے۔ تو آج ایک انتہائی اہم فیصلے یہ ہوئے کہ ایک تو اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تاکہ کالام اور جو اپر سوات کے ایریاز ہیں ان میں ہم ڈی فارسٹریشن کو مزید روک سکیں، ہم وہاں پہ ٹورسٹ فیسلٹیز کو بڑھا سکیں، وہاں پہ مشروم گروتھ جو ہو رہی ہے، کمرشلائزیشن، اربنائزیشن، اس کو کنٹرول کر سکیں۔ تو آج اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایکٹ بھی پاس ہوا کابینہ سے، اور انشاءاللہ اگلے اسمبلی اجلاس میں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو خیبر پختونخوا میں آرٹسٹس ہیں، جو فنکار ہیں، ان کے لیے 200 ملین کا انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ بھی آج کابینہ نے پاس کیا، کہ جن کو میڈیکل کے ایشوز ہوتے ہیں، جن کو مالی مشکلات ہوتی ہیں، آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دے دی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ہمارے جو اسپیشل اکنامک زون ڈیولپمنٹ اینڈ آپریشن کمپنی ہے
اس کے لیے بھی ایک ممبر کی اپروول دے دی ہے تاکہ ہمارے جو رشکی اسپیشل اکنامک زون ہے اس میں جو ہمارا شیئر ہے اس کو بھی مانیٹر کر سکے اور انویسٹرز کو بھی فیسیلیٹیشن مل سکے. تو آج اس کی بھی اپروول ہو گئی ہے. ایک جو اہم فیصلہ کابینہ نے کیا ہے وہ عوام الناس کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جو ہمارا ایپیڈیمک کنٹرول اینڈ ایمرجنسی ریلیف ایکٹ ہے اس میں یہ پروویژن ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ گزرا ہے, پیرنٹس کے اوپر, ہماری جو کمیونٹیز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ایک فائنینشیل برڈن آ چکا ہے. تو 3 مہینے کے لیے جن سکولوں میں 6,000 روپے سے زیادہ فیس ہے بچوں کے, اس پہ 20% رعایت دی جائے گی. یہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے آلریڈی پرائیویٹ سکولز کے ساتھ اس بارے میں مشاورت بھی کی ہے. تو اس ایکٹ کے تحت 6,000 سے زیادہ فیس جن سکولوں میں ہے ماہانہ, اس پہ 20% رعایت ہوگی, اور جو 6,000 سے کم ہے فیس جن سکولوں میں اس پہ 10% رعایت ہوگی. اس سے ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ پیرنٹس کے اوپر, ہماری جو کمیونٹیز ہیں ان کے اوپر کم از کم بوجھ پڑے. یہ آج جو ہے جو پرندے ہیں یا ہربی وورس ہیں یا ہمارے جو اچھا جی, آج ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے ایک ایجنڈا آئٹم کے بارے میں بتایا کہ ایپیڈیمک کنٹرول اینڈ ریلیف ایکٹ جو ہمارا پینڈیمک میں کووڈ کے بعد جو تناظر میں سامنے آیا تھا, اس میں ایک پروویژن تھی کہ جن سکولز کی فیس 6,000 روپے سے زیادہ ہے اس میں 20% رعایت ہو, اور جو 6,000 روپے سے ماہانہ فیس کم ہے اس میں 10% رعایت ہو. آج کابینہ نے اس کی مزید ایکسٹینشن دے دی ہے کیونکہ ہمیں علم ہے کہ کووڈ کے بعد جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ چیلنجز ہیں والدین کو بالخصوص اور جو بچوں کی فیس دیتے ہیں. تو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت کہ ان کے تھرو آلریڈی پرائیویٹ سکولز کے ساتھ اس بارے میں مشاورت کی ہے, ان کو اعتماد میں لیا ہے, اور یہ اگلے 3 مہینے کے لیے یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا کہ جن سکولز میں 6,000 روپے سے پر بچے کی فیس زیادہ ہے اس پہ 20% رعایت, اور 6,000 سے جو کم ہے اس کے اوپر 10% رعایت ہوگی. تو یہ اوور آل ایجنڈا آئٹمز تھے. اس کے علاوہ مزید بھی ہیں. خیبر پختونخوا پاکستان ٹوبیکو بورڈ کے لیے جو 3 ممبران کی تقرری ہے اس حوالے سے بھی کابینہ نے ہمارے جو کریم خان ہیں انڈسٹریز کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ان کو, اور ان منیر سے جو ہمارے ریاض خان ہیں کیبنٹ ممبر, ان کو ٹاسک اسائن کیا ہے کہ وہ 3 بہترین گروورز جو ہیں وہ اس بورڈ میں ڈالیں تاکہ خیبر پختونخوا میں جو پوٹینشیل ہے اور جو گروورز کے مسائل ہیں, جو ان کو جو کسان ہیں ان کو جو مسائل ہیں اس کو ٹیک اپ کرے اور جو بہتر طریقے سے نمائندگی کر سکتے ہیں تو وہ لے کر آئیں. تو یہ چند بہت اہمیت کے حامل ایجنڈا آئٹمز تھے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں.